अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। उम्मीद करती हूं कि जनाब आप सबकी सुबह बहुत अच्छी गुजर रही होगी और आप भरपूर तवानाई के साथ अपना आज का दिन भी गुजारेंगे। और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को आज जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में, जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मौजू है कि क्या एक छोटी सी गलती बड़े फ़ायदे के लिए काबिल कबूल है। मसलन कि क्या किसी की भलाई के लिए एक छोटा सा झूठ बोल देना जायज़ है? कि आपने किसी अहम फ़ायदे के लिए कानून की थोड़ी सी खिलाफ वर्जी करना जायज़ है? 200-300 रुपए किसी क्लर्क को देकर अगर अपना काम जल्दी हो जाए तो क्या हर्ज तो नहीं? और अगर निहायत ही सादा अंदाज में मैं इशारा करूं और आपको बताऊं तो क्या अपने भूखे बच्चों के लिए थोड़ी सी रोटी चोरी कर ली जाए तो क्या हर्ज है इसमें? ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो हमें गहरे अखलाकी मसाइल में उलझाते रहते हैं। अगर आप इनका जवाब आज के किसी कह लें कि सो कॉल्ड मसलहत पसंद आदमी से पूछेंगे ना, तो शायद वो हमदर्दी, इंसानी ख़ता और 100 किस्म के दलाइल देकर ना झूठ दे दे, इस चीज़ को झूठ दे दे, मगर क्या गुंजाइश बनती है? हमने उसके ऊपर आज बात करनी है। पता क्या है, हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है। इसका निज़ाम इस्लामी उसूलों पर खड़ा हुआ है। इस्लाम हर एक मसले को बहुत वाज़ेह उसूलों में बयान करता है। वो तो यहाँ तक कहता है कि जो कौम अपने अखलाकी उसूलों पर समझौता करती है वो कायम नहीं रह सकती है। तो उन सवालों का जवाब भी इसी पहराए में ही मिलेगा। बुनियादी बात तो यही है कि क्या मकसद ज़्यादा बड़ा पैरामीटर है या इसको हासिल करने का ज़रिया है। कोई काम जायज़ है या फिर नाजायज़ है, वो इसी उसूल पर तय किया जाएगा। क्योंकि जुर्म छोटा हो या फिर बड़ा हो, मुआशरे पर उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर आता है। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं ना कि अगर किसी का घर बच रहा है, किसी का रिश्ता बच रहा है या कोई बड़ा मसला होने से हम लोग उस चीज़ को रोक रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर छोटा सा झूठ बोल ली जाए या इधर की बात उधर कर ली जाए या कोई ऐसा मामला कर लिया जाए तो कोई बात नहीं, ये जायज़ है। बट ऐसा नहीं है, ये दुरुस्त चीज़ नहीं है। आप वो अपने लिए बोल रहे होते हैं, ना कि किसी और की कह ले के दुरुस्तगी के लिए या उसके मामलात को हल करने के हवाले से। तो ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि सिचुएशन क्या है, उस हवाले से आपने क्या डिसीजन लेना है। जो भी डिसीजन ले दुरुस्त और जायज़ तरीके से लेना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हम सियासी गठजोड़ के हवाले से बात कर रहे थे और क्योंकि ये मामला बड़ा अहम है और उसके ऊपर मुलाकातें भी चल रही हैं और आज सेनेट का इजलास भी होगा, उसमें भी ये मज़ीद इसके ऊपर तफसीलात हमारे सामने आएंगी। तो इस पर मौक़िफ़ लेने के लिए हमने बात की, हमने फ़ोन कॉल भी की कि हमें जो मौक़िफ़ है वो मिल जाए। ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त का नून लीग की तरफ से अज़मा बुखारी साहिबा को हमने कॉल की लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई है। फिर हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी से हम बात ज़रूर कर सकें और उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ लें। लेकिन अभी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अपने सेगमेंट की तरफ बात करते हैं। जनाब, तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक़ होता है, मगर पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चे स्कूल से इस वक्त बाहर है। मगर इससे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि हज़ारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तो जाते हैं मगर पढ़ाई में ज़रा दिलचस्पी नहीं लेते हैं और ये बात वालिदैन के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बनती है। कैसे मुमकिन हो कि बच्चा ख़ुद ब खुद पढ़ने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दे, और अगर पढ़ाई के दौरान बच्चों का ध्यान कहीं और हो तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स को और टीचर्स क्या कर सकते हैं? इस दौरान बच्चे के जज्बात को समझना कितना ज़रूरी है। अक्सर वालिदैन उनके साथ दोस्ताना माहौल बनाने के बजाय उन पर दबाव डालते हैं, उन पर सख्ती करते हैं। तो हमारी हुकूमत या दुनिया के जदीद तरीन एजुकेशनल मॉडल्स को देखा जाए ना तो अब मार नहीं प्यार के नारे पर चलते हैं, मगर बहुत से वालिदैन और टीचर्स अब भी इस बात को समझने से कासिर हैं। तो उसकी बच्चों की शख्सियत और उनकी तालीम पर मनफी असर पड़ता है। होना ये चाहिए कि वालिदैन और असातिज़ा दोनों ही बच्चों को ये बावर करवाएं कि जनाब पढ़ाई एक बोझ नहीं है बल्कि सीखने और दुनिया को जानने का एक बेहतरीन मौका है उनके पास। उनकी हौसला अफजाई करें और मोहब्बत के साथ मेहनत की तरफ उनको राग़िब करें। मगर अलमिया ये है
कि ये मुमकिन नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जनाब किस तरह हम इस चीज़ को या बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी साइकी किस तरह हम परख सकते हैं। वालिदैन के लिए इसमें किस तरह के कह लें कि मशवरे हैं, उस पर हमने बात करनी है, टिप्स पे बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर अली, जिस तरह मैंने बात की है कि पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, लेकिन ये एक परेशान कुन बात है। लेकिन इससे परेशान कुन बात और ज़्यादा ये है कि जो बच्चे इस वक्त स्कूल जा भी रहे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है। कुछ बच्चों का है, सबको नहीं कह सकते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा होता है, वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उनको किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है और बच्चों को मोटिवेट करने का ताल्लुक है, तो ये ना दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चा उस वक्त मोटिवेट हो, यानी कि जब वो स्टडी कर रहा है कि अगर आज स्टडी करनी है या कल करनी है, तो आज के जो इन्वायरमेंट है, सर्कमस्टांसेस, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बच्चे के लिए जो मोटिवेशन के लिए ज़रूरी ये है कि बच्चे की एक ट्रेनिंग की जाए, यानी कि अगर आज स्टडी में कुछ बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उसके जो ताने बाने हैं वो मिलते हैं उनकी परवरिश से, कि माँ बाप उनको किस तरह से स्टडी की तरफ लेके आते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग और ग्रूमिंग किस तरह से हुई है। अब इसमें ना दो तीन चीज़ें हमने समझनी है कि बच्चों को स्टडी के हवाले से जब भी मोटिवेट करना है तो उनकी एक कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। जो कि बाय द वे एक दिन में नहीं होती। ऑब्वियसली उसमें क्या करना पड़ता है कि बच्चों को ज़रा टाइमली, जब वो छोटी उम्र से ही बच्चों को ज़रा मोटिवेट इस तरह से करना चाहिए कि उनको रोल मॉडल बताने चाहिए स्टडी के हवाले से। लेकिन आम तौर पे देखें कि आजकल हो क्या रहा है, होता है। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल क्या हो रहा है कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आमतौर पे मुख्तलिफ किस्म की रील्स का बल्कि कहना चाहिए कि दौर है, तो बच्चों के जो रोल मॉडल्स हैं वो शायद उतने स्टडी से रिलेटेड नहीं रह गए, जिसकी वजह से आजकल हमारा बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है। हमारा बच्चे को स्टडी में कोई रोमांस नजर नहीं आ रहा। अच्छा। यानी कि रोमांस से मेरा मतलब है कि जैसे एक फिक्शन है, जी। वो आमतौर पे जैसे बच्चों को हीरो में नजर आती है या स्टाइल में नजर आती है, फैशन में नजर आती है। इसी तरह से बच्चों को अगर यही बच्चों की जो सेंस है वो स्टडी के साथ करेक्ट कर दी जाए तो फिर हमें बच्चों को मोटिवेट करना नहीं पड़ेगा, बच्चे खुद ब खुद स्टडी के हवाले से ऑटो मोड पे लगेंगे। अगर उनको ये मोटिवेशन मिले कि स्टडी करने से ना सिर्फ कि हम आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, बल्कि इसमें स्टडी में एक ग्लैमर भी है, एक शख्सियत की तरबियत साजी तो है ही है। तो ये छोटी उम्र से वालिदैन को बच्चों को स्टडी की तरफ इस तरह से राग़ब करना चाहिए। फिर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो माँ बाप कहते हैं कि चले बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसके ऊपर सख्ती करे, उसको मार पीट भी होती है घर में, फिर डांटा भी जाता है, बच्चे के ऊपर सख्ती की जाती है, तो एक कह ले कि रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाती है बच्चों के अंदर। तो क्या ये करना चाहिए? देखिए, एक ये जो पेरेंटिंग है ना, इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ना तो बच्चों को बहुत ज्यादा डांटना चाहिए हमें, और ना ही बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना चाहिए कि कोई अकाउंटेबिलिटी भी ना हो। स्टडी के मामले में क्या करना चाहिए? स्टडी के मामले में वालिदैन बड़ा परेशान होते हैं ना कि अगर सिर्फ प्यार ही करें तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, फिर जिद भी करते हैं कि जनाब हमने नहीं पढ़ना है या हमने सिर्फ खेलते कूदते रहना है। तो फिर क्या करें? कौन सी अप्रोच को वो लेकर चल सकते हैं? देखिए, बेस्ट अप्रोच जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच है। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों का जो टेम्परामेंट है, इसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनको स्टडी कराई जाए कि बच्चे का जिसमें शौक है। अब देखिए, जिसमें बच्चे का शौक होता है बच्चा फिर उसको खुद ब खुद करता है। एक तो ये चीज़ है कि शौक मद्देनज़र रखना है। फिर ये देखना है कि जैसे हमारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे हमारे चेहरे मुख्तलिफ हैं, शक्लें हमारी मुख्तलिफ हैं, इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी डायनामिक्स भी डिफरेंट हैं। अब हर एक जो ट्रिक है या हर एक जो तरीका है वो हर तरह की पर्सनैलिटी पे नहीं अडॉप्ट किया जाता। पेरेंट्स को अपने बच्चों की पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज़ से मोटिवेट हो रहा है, किस चीज़ से डीमोटिवेट, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल वो नहीं चलता इस दुनिया में। वो हम जर्नल टिप्स तो दे सकते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करता। अच्छा, जहां तक बात है कि स्टडी के हवाले से सख्ती करना, तो ये अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमने देखा ये गया है कि आजकल आप देखें हर घर में बच्चे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्टडी से थोड़ा सा भाग जाते हैं। वजह ये होती है कि हमने छोटी उम्र से ही उनको डिसिप्लिन करके स्टडी की तरफ राग़िब किया होता है। जब वो थोड़ा सा निकलते हैं बाहर, वो जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, स्टडी छोड़ता है। अच्छा। इसके लिए करना ये चाहिए कि बच्चों को छोटी उम्र से ही स्टडी के साथ उनकी एक कनेक्टिविटी बना देनी चाहिए कि उनको अच्छा लगे। देखें,
انسان کی, سارے دنیا کے انسان چاہے بچے ہیں بڑے ہوں, ایک سینس ہے کہ انسان کو جس چیز میں کرنے میں اچھا لگتا ہے, پلیئر ملتا ہے, ہم وہ کام کرتے ہیں, پین سے ہم اوائڈ کرتے ہیں. اب اسی طرح سے جب بچوں کو سٹڈی کرنے میں مزہ آئے گا, بچوں کو کچھ انسینٹیو ملے گا, ایکسٹرنزک انسینٹیو, یعنی کہ آپ کو بچوں کو آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کی تعریف کر سکتے ہیں, ان کو انکریج کر سکتے ہیں کہ آپ نے سٹڈی کیا, ویری گڈ, بڑا اچھا کیا. ان کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کے اوپر انہیں حوصلہ دیں, انہیں موٹیویٹ کریں اور ان کو پازیٹیولی موٹیویٹ کریں. یعنی کہ مار کے ڈر سے بچہ پھر جیسے میں نے بتایا کہ تھوڑی دیر تک پڑھتا ہے, اس کے بعد جیسے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے. بچوں کو اگر لمبے عرصے کے لیے موٹیویٹ رکھنا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سٹڈی کو بچوں کا ایک شوق بنا دیں, بچوں کو کرنے میں مزہ آئے, جیسے کھیلنے میں مزہ آتا ہے نا. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک تو جیسے میں نے بتایا پرسنالٹی گرومنگ, اور دوسرا بچوں کو آج کل پیرنٹس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو عام طور پہ میرے کلینک پہ بھی آتے ہیں کہ بچے کیوں نہیں سٹڈی کر رہے, ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. اچھا, اور ڈسٹریکشنز ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں. کس طرح کی عام طور پہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ایک ڈسٹریکشن ہے, حالانکہ اس کا پازیٹیولی یوز کیا جائے تو ایک بہت اچھی فورس ہے, لیکن دیکھا یہ گیا کہ سوشل میڈیا ایک ڈسٹریکشن کا ایک سبب ہے. ریلز کا دور ہے, بچے فوری طور پہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 10-15 سیکنڈ میں ڈوپامین مل جائے, یعنی کہ کوئی چیز ہم نے دیکھی فٹافٹ سے کنکلوڈ ہو جائے, فوری سے ریزلٹ مل جائے. لیکن سٹڈی میں کیا ہوتا ہے, وہ آبویسلی آپ کو سارا سال پڑھنا پڑتا ہے, اس کے بعد جا کے ریزلٹ آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے کہ جب ہمیں عادت پڑ جاتی ہے فوری ریزلٹ کی, تو پھر ہم ایسے کام کرتے ہیں جس میں ریزلٹ فوری آئے, لانگ ٹرم ہم تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ڈسٹریکشن ہے. اچھا, دوسرا پھر نا آج کل کچھ اسٹوڈنٹس کا کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے مزاج بن گیا ہے, خاص طور پہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے اسٹڈی کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں بڑا انوالو ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں عام طور پہ ایکٹیویزم میں اسٹوڈنٹس انوالو ہیں, جو کہ سٹڈی کی ضد ہے. بائی دا وے, ایک اسٹوڈنٹ کو پرائمریلی اس کا جو فوکس ہے وہ سٹڈی پہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ باقی چیزیں, کوئی بھی چیز ہے, چاہے وہ کچھ کسی بھی قسم کا ایکٹیویزم ہے, کوئی فیشن ہے, یا کوئی بھی چیز ہے, ضرورت سے زیادہ یہ ڈسٹریکشن ہے. لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ کو کلاس روم کے اندر نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا کلاس سے باہر بھی نکلنا چاہیے, باقی بھی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے, اس سے آپ کی شخصیت نکلتی ہے, آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے. وہ دوسری قسم کی ایکٹیویٹیز ہے نا. اس میں کیا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے, کوئی بھی ہم جب چیزیں سیکھتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتی ہیں, ایک فارمل اور انفارمل. جیسے آپ بتا رہی ہیں کلاس روم سے باہر, یہ انفارمل لرننگ ہوتی ہے. بالکل آئی ایگری, میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں کہ کلاس روم میں بہت ساری چیزیں ہم نہیں سیکھ سکتے. کچھ چیزیں ہم عام طور پہ ایون کے پروفیشنل بھی فیلڈ میں سیکھتے ہیں, کچھ بچے جو ہیں بہت ساری انفارمیشن دوسرے بچوں سے سیکھتے ہیں. تو فارمل ایجوکیشن اور انفارمل ایجوکیشن ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, لیکن انفارملی ڈسٹریکشنز نہیں نہ ہونی چاہیے. اگر تو کوئی چیز دیکھیں, اگر ہم کوئی چیز وزٹ بچے کر رہے ہیں, کوئی بچے عام طور پہ زو لیٹ سے وزٹ کریں, کسی چیز کا بھی وزٹ کریں, تو یہ انفارمل ایجوکیشن ہے. لیکن اگر اس کو ٹھیک طرح سے نہیں لیا جا رہا, صرف اور صرف بچوں میں ایک ڈسٹریکشن ہے کہ عام طور پہ سوشل میڈیا کا دور ہے, دیکھا گیا کہ ہر بچہ آج کل فلاسفر ہے. اچھا, بائی دا وے پیرنٹس یہ کہتے تو ہیں کہ ہمارا بچہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, بہت بڑی بائی دا وے باتیں کرتا ہے, جو کہ سٹڈی سے ڈسٹریکشن ہے. بچہ جو اپنی عمر سے بڑی باتیں, فلاسفیکل باتیں کرتا ہے, وہ عام طور پہ سٹڈی میں ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا. وہ سٹڈی میں ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا. ہمارے یہاں پہ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی اگر بچہ بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے, اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہا ہے, تو وہ بہت زیادہ میچور ہو گیا اور وہ سٹڈی میں بھی اچھا ہوگا. نہیں, بالکل ایسی بات نہیں. آپ ریسرچ دیکھ لیں کہ جو بچے اپنی عمر سے چھوٹی عمر میں بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ سٹڈی میں زیادہ نہیں کر پاتے. یہ ہمیں ریسرچ بتاتی ہے کہ جب بچوں پہ ریسرچ ہوئی جو اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہے تھے, فلاسفیکل باتیں, اور اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ یہ 20 سال بعد یہ کہاں پہ پہنچے, تو وہ بچے کہ جو اپنے ایج گروپ سے بڑی باتیں نہیں کرتے تھے, فوکس تھے, کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہیں تھی, وہ زیادہ اچھی سٹڈی کر سکے. تو یہ ایک ہمیں تھوڑا سا اپنی ڈائریکشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے. بچوں کی اس طرح کی ڈسکشن کو, ٹھیک ہے کریٹیوٹی کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, صرف جو کلاس روم کی ایجوکیشن ہے وہ کوئی بہت زیادہ بچوں کو زندگی میں کامیاب نہیں کر سکتی. انفارمل ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, لیکن انفارمل ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کلاس میں نہ آئیں اور سٹڈی سے بھاگنے کے لیے فلاسفر بنے نا. یہ اصل میں چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو سٹڈی پہ فوکس نہیں کراتی, چاہے وہ آپ کی کوئی کھیل ہے یا وہ کسی قسم کے بچوں کے تھاٹس ہیں. عام طور پہ آج کل بچوں کے تھاٹ پیٹرنز بڑے چینج ہیں, جنریشن آج کی جنریشن جو ہے اس کے تو بہت زیادہ. اس میں پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نا پیرنٹس کے بھی ایک حد تک نوسٹیلجی ہے. پیرنٹس یہ کہتے ہیں, جو کہ بہرحال ایک اچھی بات نہیں ہے, کہ ہمارے دور میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا, ہم سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا, اب بچوں سے بھی ایسے ہی ہو.
which is by the way impossible, Okay. کیونکہ بچوں نے وہ زندگی نہیں دیکھی. مطلب بچوں سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے دور میں آپ کے ساتھ ہوا. یہ obviously جی دیکھیں آپ کے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا, آج کل کی جو جنریشن ہے انہوں نے تو آنکھیں سوشل میڈیا میں کھولی ہیں. اب ہم اگر نوسٹیلجیا میں جائیں کہ جی ہمارے دور میں ایسے ہوتا تھا, سوشل میڈیا بالکل نہیں ہوتا تھا. اور ایک یہ بھی بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے بچوں کو کہ جناب اگر ہم نہیں ڈاکٹر بن پائے, ہم نہیں انجینئرنگ کر پائے تو یہ ہمارا بچہ بنے گا. کیا اس وجہ سے بھی بچے بہت زیادہ پریشرائز ہو جاتے ہیں اور فوکس ان کا خراب ہو جاتا ہے اسٹڈی سے؟ آبویسلی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پیرنٹس کو سمجھنا ہے, یہ آپ نے بہت ہی ریلیونٹ بات کی ہے کہ صرف کو ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یہ ایک موٹیو نہیں ہے. ڈاکٹر انجینئر ہر سال بن رہے ہیں, لیکن بات یہ ایک سمجھنی ہے کہ ہم کتنے ورلڈ کلاس ڈاکٹرز پیدا کر رہے ہیں, کتنے ہم ورلڈ کلاس جو ہے میڈیکل پروفیشنل یا انجینئر یا کسی بھی فیلڈ میں جو پروفیشنل پیدا کریں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو ان کے ایپٹیٹیوڈ کے اکارڈنگلی اس کے اگینسٹ فورس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کچھ بچے بن بھی جاتے ہیں لیکن پھر وہ لائف میں بہت زیادہ ترقی نہیں کر پاتے. لیکن اگر اس کے علاوہ بہت سارے اور پروفیشن ہیں, جیسے کہ لیٹس سے کہ ڈیزائننگ کا ایک فیشن ہے, پروفیشن ہے, یا اور بھی کوئی پروفیشن دیکھ لیں جن کو عام طور پہ بہت زیادہ نہیں ہم اچھا سمجھتے, لیکن اس میں بھی اگر بچے کا ایپٹیٹیوڈ ہے, بہت اس میں اسکوپ ہے, آپ بچے کو پروموٹ کریں, بچے کا اگر انٹرسٹ ہے انکریج کریں, تو آپ دیکھیں کہ ورلڈ کلاس لیول کے لوگ ہم پیدا کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک بہت آپ نے ریلیونٹ بات کی کہ ایک آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے اس کنٹری میں آج کل کتنے نوبل لاریٹ پیدا ہوئے ہیں. کوئی بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ہی, وہ کہتے ہیں نا, علامہ اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مکتب نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو بچوں کو ایپٹیٹیوڈ کے مطابق چلائیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا اپنا ملک کا نام روشن کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا انٹرسٹ لیول دیکھیں, ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. آپ صرف اپنی نہ سوچیں کہ جناب آپ کے ساتھ جو ہوا ہے یا آپ جو نہیں کر سکے ہیں اب ہم وہ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں گے. آپ بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی ان کا جو ایک روڈ میپ ہوتا ہے اس کو تشکیل دیں تو بچہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اور وہ اسٹڈی میں بھی انٹرسٹ ضرور لیتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی اجمل موجود تھے. ڈاکٹر علی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ہم بچوں کی بیہیویئر, بچوں کا کیوں اسٹڈی کے اوپر فوکس نہیں ہوتا, ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے. ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے, ایک اور مسئلے کے اوپر بات کرنی ہے اور وہ ہے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مریض اس بات سے لا علم رہتے ہیں کہ وہ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے اسے خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے. اور ہائی بلڈ پریشر سے ہارٹ اٹیک یا فالج جیسے جان لیوا امراض کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے, اور دنیا بھر میں 1 ارب افراد ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے بچنے کے طریقوں کا علم ہونا چاہیے ہم سب کو. اسی طرح شوگر کے مریضوں کے لیے بھی جو ایکسرسائز کرنا وہ نہایت اہم سمجھا جاتا ہے. ورزش کے ذریعے شوگر کے مریض بلڈ پریشر اور وزن متوازن رکھنے کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو وہ کون کون سی عادات ہیں جو ان دونوں امراض میں مبتلا افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سلاف نقوی موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کہ جناب کس طرح ہم نے ہائی بلڈ پریشر اور یہ جو موذی بیماریاں خاص طور پر شوگر اور ہارٹ اٹیک اور یہ جو اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں کرونک ڈیزیز, اس سے بچنا ہے, اس کے لیے کون کون سی ہمیں ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. تو سلافے بتائیے ہمیں. ویلکم ٹو جاگو لاہور, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم منیبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. کہ جب بات جس طرح آپ نے کی ابھی بلڈ پریشر اس کے حوالے سے, جو ٹاپک ہے وہ بہت ظاہر ہے وہ میرے اس لیے دل کے قریب بھی ہے کیونکہ میرے کلائنٹس وغیرہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ اسی چیز سے میں ان کو ڈیل کر رہی ہوتی ہوں. سو ہم بات کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو ایکسرسائز ہر حال میں آپ کے لیے ضروری ہے, جس طرح میں پہلے بات کری تھی. سو ہائی بلڈ پریشر جب ہوتا ہے آپ کی بریدنگ چینج ہو جاتی ہے, اس کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ چینج ہو جاتی ہے. بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہائی ہونا, تو وہ جو آپ کو سمٹمز آنے لگتے ہیں اگر آپ اس دوران بھی, جس طرح میرے بیک گراؤنڈ میں بھی ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ وہ بلو کلر ہے, اگر آپ بلو کلر کو سوچ کر بھی میڈیٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو سانس ہے اس پر آپ کا کنٹرول آنا شروع ہوگا.
दूसरी चीज, आप फिजिकल एक्टिविटी आसान सी सिर्फ आपने ये करनी है कि 2 से 3 एक्सरसाइजेज आपने कोई भी चूज कर लेनी है, चाहे वो योगा है। मिसाल के तौर पे योगा के अंदर आप कोबरा पोज अगर कर रहे हैं तो 1 मिनट तक उसको ले जाएं, 2 से 3 दफा दोहराएं। चाइल्ड पोज कर रहे हैं, 2 से 3 दफा दोहराएं। बटरफ्लाई पोज है, उसको आप 2 से 3 दफा दोहराएं। आप जब मैं ये बात कर रही हूँ, ये वो सारी चीजें जो हाई ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ आपकी डायबिटीज को भी कवर करेंगी, आपको फैट लॉस की तरफ भी लेके जाएंगी, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेंगी। ये जो रैपिडली वेट लॉस है वो भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ लेकर जाता है, और डायबिटीज का इशू आता ही हार्मोन के कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने से है। तो हमने करना ये है कि बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज भी नहीं करनी, बट डेली बेसिस पे हमने 30 मिनट्स अपने आप को देने हैं। वो किस तरह से कि आपने 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप हल्की सी एक जगह पर, जैसे हम जॉगिंग प्लेस सिखा रहे होते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स में, आप वो करेंगे 2 से 3 दफा। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आप स्टेप जैक्स ऐड कर सकते हैं, आप बर्पीज ऐड कर सकते हैं, आप हाई नीज ऐड कर सकते हैं। योगा है तो यही 2-3 जो पोज है, और स्पाइनल ट्विस्ट आप इसके साथ अगर ऐड करें तो आपके हार्मोन्स को वो बहुत अच्छे से रेगुलेट करेगा। अच्छा, लेकिन तो जो शुगर के पेशेंट है सुलाफे ख़ास तौर पर, वो कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होती है, हमारे जिस्म में दर्द रहती है, तो हम लोग इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली वर्जिश या एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें थोड़ी सी हल्की फुल्की बता दें कि वो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और दूसरा उन्हें एक हफ्ते में कितने दिन उनको करनी चाहिए एक्सरसाइज। अच्छा मुनीबा, ये बहुत अहम सवाल है यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है शायद डेली एक्सरसाइज करनी है। आपने हफ्ते के अंदर मिनिमम आपने 150 जो मिनट्स हैं और 75 मिनट्स, या मिनिमम जो आपके 150 मिनट्स हैं, मैक्सिमम वो 200 से ऊपर भी जाते हैं, वो मिनट्स आपने पूरे करने। लेकिन इस मिनट्स के अंदर जरूरी नहीं कि आपने एग्रेसिव एक्सरसाइज करनी है। आपका सवाल इसलिए मैंने कहा अहम बहुत था। उसके अंदर आपने हफ्ते में अगर 4 दिन एक्सरसाइज करें तो आप देखें कि आपके मिनट्स कितने हुए हैं। शुरू के अंदर अगर आप 100 मिनट्स भी पूरे कर लेते हैं, यानी एक जगह पर रहते हुए जॉग इन प्लेस, हाई नीज, और वो बड़ी लो इम्पैक्ट होती हैं, या आप योगा कर रहे हैं, उसके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन को मिला के 10 मिनट्स तो आपके वो बन जाएंगे, जहां आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, किसी कलर के बारे में सोचेंगे, राइट। 10 मिनट्स आपके वो बन जाएंगे। 20 मिनट्स में आपने ये करना है कि 3 से 4 दफा हर पोस्चर को दोहराना है, जो मैं लोगों को भी बताने वाली हूँ। नंबर 1 आपका कोबरा पोज, नंबर 2 आपका कैट एंड काउ। ठीक है जी, शुगर के मरीजों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर शुगर के मरीजों के लिए हफ्ते में अगर वो 3 दफ़ा भी 3 दिन भी अगर वो वर्जिश कर लेते हैं तो उनके लिए इनाफ होता है। लेकिन आप अपनी लाइफ में ज़रूर इसको इंक्लूड करें। हमारे साथ सुलाफे नकवी मौजूद थी। सुलाफे बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, अब कुछ इस महीने के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है, और अक्टूबर के महीने में पिंक रिबन के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है, जो कि अभी आप मेरी इधर देख रहे हैं कि मैंने पिंक रिबन लगाया हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि जनाब प्रिवेंशन के लिए काम किया जाए, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। ये ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के लिए आगाही पहुंचाई जाए, और ये पूरा महीना इसके लिए इक़दामात उठाए जाते हैं। इस महीने हमने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब ख़वातीन में नमू पाने वाले इस मर्ज़ को फैलने से रोकने के लिए पिंक रिबन के साथ मिलकर आगाही मुहिम में हिस्सा ले रही है, ताकि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इस बीमारी की वजह से होने वाली जो शरई अमवात है उसको कम किया जा सके। पिंक रिबन देखा जाए तो गुज़श्ता 22 साल से पाकिस्तान में इस मर्ज़ से मुतालिक आगाही के लिए काम कर रही है, जिसका मकसद ये है कि इलाज के दौरान मरीज़ को जज्बाती और ख़ास तौर पर नफ्सियाती मुआवनत फ़राहम करना है, ताकि मरीज़ के अंदर इस बीमारी के खौफ को कम करके उससे लड़ने का हौसला पैदा किया जा सके, जो कि बैनुल-अक़वामी सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक है। ऐसी ख़वातीन जिनके ख़ानदान में ख़ुसूसन माँ, बहन,
خالہ کو یہ بیماری لاحق ہو چکی ہو ان کو بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان کو بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی پریونشن کے لیے کیا کیا کام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو یہ نیا پروجیکٹ لے کر آیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اس پر کب سے کام شروع ہو جائے گا، یا اگر کام شروع ہو گیا ہے تو وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور خاص طور پر لوگوں میں اویئرنیس کس طرح دی جا رہی ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مسٹر عمر آفتاب موجود ہیں، سی ای او ہیں پنک ریبن پاکستان کے۔ عمر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی، ویلکم۔ عمر صاحب سب سے پہلے تو یہ جو پورا مہینہ کیونکہ اویئرنیس کے لیے کیا جاتا ہے پنک ربن کے حوالے سے، بریسٹ کینسر کے حوالے سے، جس کی میرے خیال سے بہت زیادہ ایگریویٹ کرتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، تو یہ جو نیا پروجیکٹ لے کر آیا ہے سی ایم پنجاب حکومت، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ان ڈیٹیل میں بتائیے۔ دیکھیں تو میں تھوڑا سا آپ کو پہلے تو تھوڑی اسٹیٹسٹکس کی بات کروں کہ کیوں ضروری ہے اس پہ پورا مہینہ بات کرنا۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں ہر 9 میں سے خاتون جو ہے وہ بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ خواتین پاکستان میں بریسٹ کینسر کے رسک پہ ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو بریسٹ کینسر کا جو ایوریج ایج ہے وہ 55 سال ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی بریسٹ کینسر ہونے کی ایوریج ایج 35 سال ہے۔ اچھا، یہ پہلے ہو گیا، تقریباً ہم 20 سال ینگر ایج گروپ میں پاکستان میں بریسٹ کینسر ہو رہا ہے، اور اسی لیے دیکھیں بہت سارے جو اور ایشوز ہیں ان کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے، بریسٹ کینسر کے لیے جو ہے وہ پورا مہینہ منایا جاتا ہے۔ میرے خیال سے پورا مہینہ بھی نہیں، پورے سال اویئرنیس پہنچانی چاہیے اس کے حوالے سے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھتے ہیں جتنا بڑا ایشو ہے ابھی بھی، اور ابھی بھی دیکھیں کہ ہر سال جو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں وہ تقریباً 40,000 ڈیتھس ہوتی ہیں اس سے، اور جبکہ بہت سارے ایسی ڈیتھس ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتی، جو کہ خواتین کو پتہ ہی نہیں لگتا، یا وہ چھپا لیتی ہیں کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے۔ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے میں اس میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 35 ایئرز میں بھی یہ پایا جا رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی تو ایک گائنیکالوجسٹ میرے پاس آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 18 یا 19 سال کی بچی تھی، اس میں بھی بریسٹ کینسر پایا گیا تھا، صرف لیک آف انفارمیشن اور لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے۔ تو یہ بالکل، اور اسی لیے اس دفعہ پنک ریبن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے اس کے اوپر اور زیادہ ایگریسو اویئرنیس بھی کر رہی ہے۔ اور دیکھیں کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ مطلب فار ایگزامپل اب یہ جو پریونشن ہے، مطلب آپ کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 40% جو بریسٹ کینسر ہے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل چینج کے ساتھ، فوڈ کے ساتھ۔ اسی پہ اب جیسے پنک ریبن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ دیکھ رہی ہے کہ فوڈ جو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ایسی چیزیں ہم خوراک میں استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ بریسٹ کینسر اور اوور آل کینسر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے وہ مطلب پہلے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو پریونٹ کریں، پھر یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن اگر کر لی جائے تو اس میں جو بچنے کے چانسز ہیں وہ 95% سے زیادہ ہیں۔ اب اس وقت پنجاب کے 15 سے زیادہ جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان میں لیٹسٹ میموگرام مشینز اویلیبل ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب تک ہمارے سماجی رویے چینج نہیں ہوں گے، ہمارے بیہیویئر چینج نہیں ہوں گے، مشینری اویلیبل ہے، فیسلٹی اویلیبل ہے، لیکن لوگ میموگرام کروانے کے لیے جا نہیں رہے۔ میں آپ کے پروگرام کے تھرو ان تمام خواتین کو جو 40 سال سے اوپر ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کم از کم اکتوبر کے مہینے میں ہی ایک دفعہ اپنا میموگرام کرائیں۔ بیسٹ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں، لیکن اگر پھر بھی ہم اب یہ دیکھیں اگر یہ ارلی ڈیٹیکٹ اگر بالکل ہو جائے تو مے بی ایک سمپل سرجری جو ہے اس سے جو لیکن خوف ہے نا، یہ خوف جو ہے سب سے پہلے اس کو کم کرنا ہے کہ اگر آپ کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، یہ اس کا علاج ممکن ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہی اس کیمپین کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں پہلے تو ہم ارلی ڈائگنوز کریں، اگر ارلی ڈائگنوز ہو تو مے بی ایک سمپل سرجریز بھی اویلیبل ہیں۔ اچھا پھر یہ کہ دیکھیں صحت کارڈ پہ سرجری اویلیبل ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو لیٹر سٹیج پہ ہے اور اس کو اگر کیمو تھراپی کی ضرورت ہے تو بیت المال کے تھرو جو ہے وہ کیمو تھراپی جو ہے وہ بھی بیت المال جو ہے اس کی کاسٹ بھی بیئر کر رہا ہے۔ تو دیکھیں مطلب ڈائگنوسٹکس بھی سرکاری اسپتالوں میں مل رہا ہے،
सर्जरी की फैसिलिटी भी है. सो इट्स नॉट अबाउट फैसिलिटी, इट्स अबाउट कि वो जो एक माइंड सेट है, और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं. और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू इनफैक्ट जो मर्द हज़रात देख रहे हैं, मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा कि देखें, मर्दों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हाँ जी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो ख़वातीन बहुत सारी जो लेट स्टेज पे आती हैं, उसमें यही होता है कि जी वो जो शौहर के पास टाइम नहीं था या बेटे के पास टाइम नहीं था, जी वो हॉस्पिटल साथ नहीं लेके जा सके. तो हम मर्दों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जिस तरह हमारे घर की ख़वातीन हमारा ख्याल करती हैं हर चीज़ के लिए, तो हमें उनका जो है वो ख्याल करना है, और हमें इंश्योर करना है कि हम उनके एनुअल मैमोग्राम या जो भी उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चले एनुअली नहीं भी तो आज का शो देखने के बाद एटलीस्ट मर्द हजरात से ये रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं कि ये पूरा महीना है अक्टूबर का, अभी भी कुछ डेज बाकी हैं, तो आप अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी को लेकर जाएं, टेस्ट करा लें. ज़रूरी नहीं है कि उसमें से कुछ निकले, लेकिन आप अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के अंदर, और आपकी भी इसके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है. सो मतलब ये है कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ ये कि जी एक चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक बहुत मेगा कैंसर हॉस्पिटल जो है वो भी अनाउंस किया है, और उसमें भी बल्कि शी इज़ वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक अलग से जो ब्लॉक जो है वो डेडिकेट कर दिया है. क्योंकि देखें, पाकिस्तान में जो 100 कैंसर के पेशेंट डायग्नोज होते हैं, उसमें से सिर्फ 50 जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है. यानी कि ये इतनी अनफॉर्चुनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है. और फिर वही बात कि एक ऐसी बीमारी जिससे कि अगर अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए, अब हम देखते हैं कि अभी भी 70% जो केसेस हैं वो थर्ड स्टेज पे आते हैं. अब थर्ड स्टेज का मतलब ये है कि वो छाती के अलावा लंग्स में, लिवर में चला जाता है, मतलब बोन्स में जो है वो कैंसर जो है वो चला जाता है. तो वो अब देखें, अगर शुरू में सर्जरी करा ली जाए, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक सिंपल सर्जरी है. लेकिन जब ये थर्ड स्टेज पे जाता है तो फिर इसमें कीमो लगवानी पड़ती है, विच इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. फिर उसमें रेडिएशन करवानी पड़ती है, अगेन वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस है. तो ये अगर थर्ड स्टेज पर अगर लोग आते हैं, डायग्नोज होते हैं, तो कितने % चांसेस होते हैं उनके पास? देखिए, ये मतलब वी हैव सीन के फोर्थ स्टेज के पेशेंट जो हैं वो भी रिकवर करते हैं. क्योंकि लेकिन देखें, फिर मतलब एक तो बात ये है कि हम क्यों एक ऐसी चीज़, अच्छा फिर ये देखें, जो ब्रेस्ट कैंसर पे बार बार बात करने का मकसद ये है कि जो बाकी जितने कैंसर हैं वो जिस्म के अंदर ग्रो करते हैं, और अचानक किसी तरह पता लगे तो लगे, मतलब है. लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके जितने सिम्टम्स हैं वो एक्सटर्नल हैं. यानी कि अगर छाती के किसी भी हिस्से में गिल्टी हो या बगल के नीचे गिल्टी हो, वो एक सिम्टम है, उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है. अगर छाती की जो स्किन है उसके ऊपर किसी तरह की कोई रैशेज़ या पीलिंग अगर हो जाए तो वो एक सिम्टम है. अगर छाती से किसी तरह का कोई डिस्चार्ज होने लग जाए तो वो एक सिम्टम है. सो अब ये वो सिम्टम है जो सब एक्सटर्नल हैं. ये ख़वातीन को अब हम अपनी हेल्पलाइन पे भी देखते हैं कि उनको ये पता होता है कि ये गिल्टी बनी है, और वो गिल्टी पहले छोटी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है. अब इशू ये है कि ये जो कैंसर की जो गिल्टी है ये पेनलेस होती है, इसमें पेन नहीं होती. इसमें पेन नहीं होती है, और इसीलिए शायद ख़वातीन को ये लगता है कि ये मतलब शायद फैट आ गया है या कुछ ऐसा हो गया. एग्जैक्टली. अच्छा, पेन इसमें उस वक्त होती है जब ये बहुत लेटर स्टेज पे चला जाता है. तो कोई भी अगर ऐसी ग्रोथ है उसको फौरी तौर पे जो है वो चेक कराने, वो आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो जानी चाहिए. बिल्कुल फौरी तौर पे होनी चाहिए. और इसको आपको जो है वो अच्छा फिर ये कि देखें, जो इसमें जो अर्ली डिटेक्शन के जो तरीके हैं उनमें ये है कि जो 16 साल से ऊपर की जो यंग लड़कियां हैं वो महीने में एक दफ़ा अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें. उससे ये होगा कि अगर किसी तरह की भी कोई चेंज होगी, कोई गिल्टी होगी, तो वो अर्ली स्टेज पे पता लग जाएगा. इसी तरह 30 ईयर्स से ऑनवर्ड कम से कम साल में एक दफ़ा अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है, यानी कि डॉक्टर से अपना मुआयना जो है. और ख़ास तौर पर उमर साहब, वो लोग जिनकी ऑलरेडी हिस्ट्री में ये ब्रेस्ट कैंसर है, जिससे मैंने बात की, उसके लिए भी बल्कि ये कि देखें, जो फैमिली हिस्ट्री में हो, जैसे कि अगर के
والدہ کو، بہن کو، خالہ کو، جی پھپھو کو، دادی اور نانی، یعنی یہ جو فرسٹ ریلیشن ہیں جی ان سے انفارچونیٹلی جو ہے وہ کوئی 10% جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اس میں بھی میں اگین یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی ابھی پنجاب یونیورسٹی کا جو سینٹر فار مولیکولر بائیولوجی ہے انہوں نے اب لوکلی بریکا جین ٹیسٹنگ جو ہے وہ شروع کی ہے. پنک ریبن ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں. اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ اپنا جین ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، جس سے کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ خدا نخواستہ یہ جو رسک ہے آپ کو ٹرانسفر تو نہیں ہوا. اور یہ بھی اب ٹیسٹ جو ہے یہ بھی اویلیبل ہے. سو دیکھیں فیسلٹیز اب اویلیبل ہیں، جینیٹک ٹیسٹنگ بھی ہے، ارلی ڈیٹیکشن کے لیے بھی ہے، لیکن ہمیں لوگوں کے جو رویے ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو کیمپین ہم رن کر رہے ہیں، میں جب لوگوں سے سیشنز میں جا کے پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے اپنے میموگرام کرایا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی 100 میں سے شاید 2 خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے وہ میموگرام جو ہے وہ کرایا ہوتا ہے. اور یہ اگین میں بلکہ آپ کے ناظرین کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جنرلی نا ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے، یہ ہمیں نہیں ہونا، یہ ایسے نہیں ہے. انفارچونیٹلی بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہر ایج گروپ میں ہو رہا ہے اور اس کو ہمیں سیریسلی لینے کی کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہماری فیملی میں نہیں ہے تو ہمیں نہیں ہو سکتا. اچھا پریونشن پہ جس طرح ہم عمر صاحب بات کر رہے تھے تو اس میں آپ نے کہا کہ ڈائٹ کا بڑا اہم رول ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ نے ریسرچ وغیرہ کی ہے تو اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ شاید آپ کو کینسر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ جو ہم اس وقت بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں، ہم جو بہت زیادہ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، ہم جو بہت ساری ایسی فوڈ جس میں کہ انفارچونیٹلی ہارمونز اور اسٹیرائڈس کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جو فوڈ اتھارٹی روز صبح وہ دودھ چیک کر رہی ہوتی ہے کہ جی کون سا دودھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور وہ جو دودھ ہے وہ اس طرح کا دودھ جو کہ کیمیکل سے بنایا جا رہا ہے. ہم بہت سارے جو مطلب ینگ لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ کہ جی بہت پیزا اور یہ ساری چیزیں، اب اس میں انفارچونیٹلی مطلب جو چیز جو استعمال ہو رہی ہے وہ ویجیٹیبل آئل سے بن رہی ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے. مطلب ہے ہم بالکل یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے بہت سارے لیول پہ اس پہ بہت سارا کریک ڈاؤن بھی کر رہی ہے، بلکہ ایک ڈپارٹمنٹ نیا بنا ہے جو پیفٹا کے نام سے ہے، جو کہ جو فوڈ، ایگریکلچر اور ڈرگ کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو انشور کر رہا ہے کہ جو ہمیں خوراک مل رہی ہے وہ خوراک ٹھیک ہو. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم سب کو شاید اس کے اوپر تھوڑی آواز بھی اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اور ہمیں کیئرفل بھی ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں جنک فوڈ جو ہے آئی تھنک اس سے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صرف حکومت کو نہیں بولا جا سکتا کہ جناب وہ کریک ڈاؤنز کرے اور لوگوں کو پکڑے اور چیک کرے کہ فوڈ صحیح مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اس میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر میں ایک دکاندار ہوں تو میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جو چیز بیچ رہا ہوں یا بیچ رہی ہوں تو وہ میں کس طرح کا، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کی ہوئی ہے، اس میں کوئی اور چیز تو نہیں ملائی ہے، وہ خالص ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہماری بھی ایک معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. تو بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ پورا مہینہ اکتوبر کا منایا جاتا ہے. اویئرنیس کے حوالے سے اس کی پریونشن کس طرح کرنی ہے اس پر ہم نے بات کی ہے. مسٹر عمر آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. اور ادھر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس قدر طاقتور میڈیم ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں موجود شخص سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہے اور آپ کو آپ کے خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے دور رکھ سکتا ہے. آپ ساتھ رہ کر بھی دور ہیں
اور ہماری اور آپ کی ہتھیلیوں پر اور انگوٹھوں کے نیچے معلومات کا ایک طوفان برپا ہے. اکثر اوقات یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب کہاں کلک کرنا ہے اور کہاں کلک نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ کا ایک کلک آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو ایک نئی دنیا میں لے کر جا سکتا ہے, جہاں آپ چند لمحے گزار کر جب واپس اپنی دنیا میں آتے ہیں نا تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب یہاں تو کئی گھنٹے بیت چکے ہیں, اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ اندازہ کب تک کیا جا سکتا ہے. فیک نیوز, ڈس انفارمیشن نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا یوزیج ہے اس کو کس طرح ہم نے یوز کرنا ہے, اس کے کیا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے چاہیے, اس کے ایتھکس کے اوپر ہم نے آج بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ کاشف افتخار صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہے ٹیکنیکل کالجز ایسوسی ایشن کے. کاشف صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو, شکریہ. کاشف صاحب, سوشل میڈیا کا یوزیج آج کل ہمارے سامنے ہی ہے, ینگسٹرز ہو جائیں یا باقی ایج کے لوگ ہو جائیں, یوزیج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور میں کہوں گی کہ نیگیٹو یوزیج بڑھتا جا رہا ہے, پازیٹیو نہیں ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو اس کے کیا ایتھکس ہونے چاہیے, کیا اس کو چلانے کے معاملات ہونے چاہیے, بیکاز ڈس انفارمیشن, فیک نیوز اس کے اوپر بہت زیادہ آگ کی طرح پھیل رہی ہے. جی شکریہ, آپ نے موقع دیا, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. مطلب ایک انفارمیشن آپ نے پاس کی تو وہ ایسے وائرل ہوتی ہے جیسے مطلب حق ہوتا ہے. اب اصل میں اس میں سمجھنا پڑے گا ایتھکس کو. ایتھکس جو ہے نا اس سے اچھے گڈ ایتھکس سے قومیں بنتی ہیں, اصل چیز یہ ہے. تو اس کے اوپر اصل ورکنگ کی ضرورت ہے. اب اگر وہ ورکنگ نہیں ہے, جو کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو کہ ماں کے بعد ماں کی گود کی ہی طرح میں اس کو سمجھتا ہوں, ان کا بہت بڑا رول ہے. یہ اصل میں جڑ ہے, پتے کاٹتے رہیں گے نا اس کا فائدہ نہیں ہونا, ہمیں جڑ پکڑنی پڑے گی, اور جڑ یہی ہے کہ ہم کہاں سے چلیں. پھر آپ کے اندر ایتھکس آئے گی. جیسے اب آپ یہ دیکھیں جاپان, تو جاپان میں پہلے 3 سال کوئی سلیبس نہیں منیبا پڑھایا جاتا, کوئی کچھ نہیں پڑھاتے, وہ ایتھکس سکھاتے ہیں. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنا کام خود کرنا ہے. ان کے ٹیچرز, ان کے اسٹوڈنٹس وہ صفائیاں بھی خود کرتے ہیں. ان کو سکھایا جاتا ہے اسپٹنگ نہیں کرنی, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ گالی گلوچ نہیں کرنی, اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو پہلے 3 سال وہ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ نصاب لگاتے ہیں, اور پھر وہ ایگزامینیشن کی طرف جاتے ہیں. اس سے پہلے ان کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. اب اس سے قوم بنتی ہے. اصل تو جڑ ہے, جو جڑ پکڑنی پڑے گی. تو جڑ تو ہم پکڑ نہیں رہے. تو اس میں آ کر جو اس وقت انٹرنیٹ پہ جو ایک ماحول بنتا ہے گالی گلوچ کا اور ایک سیاست کا, میں کسی سیاسی پارٹی کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتا, اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, اور اپنے تجربے سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو چیز جو آتی ہے کہ آپ مطلب فیملیز لڑ رہی ہیں, دوست لڑ رہے ہیں سیاست کے نام پہ, مطلب ان کا کام نہیں تھا سیاست میں لگانا. ہماری یوتھ کا کام ہے, وہ یوتھ جو ہے وہ اپنے گھر کا بھی ایسٹ ہے اور ملک کا بھی ایسٹ ہے. اور اس وقت آئی ٹی تو پوری دنیا میں چھا چکا ہے, اور فیوچر آئی ٹی کا ہی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اچھے کاموں پہ لگائیں, پروموٹ کرنے والے بھی تو ہم لوگوں میں سے ہی ہیں نا, ان کو غلط طرف لگانے والے بھی تو ہم لوگوں میں سے ہی ہیں. تو وہ بیڈ ایتھکس میں آ جاتی ہے چیز. پھر اس کا نیگیٹو استعمال آتا ہے. پھر اچھا وہ نیگیٹو استعمال بھی دوبارہ میں پھر کہوں گا کہ اس کے اندر وہ اس کی جو ایک مطلب جو سکولنگ تھی, جو اس کی ایک نظام تھا جہاں سے وہ چل کے آگے آیا ہے, اگر وہ پکا ہو گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں کہ ہنڈیا پک گئی. تو پھر اس میں آپ کیسے چیزوں کو علیحدہ کریں گے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ مطلب میں اس کو یوں کہوں گا کہ مطلب اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا, اور کوئی ریگولیرٹیز بنانی پڑیں گی, اتھارٹیز کو کہنا پڑے گا. اب دیکھیں اب آج کل ایف آئی اے بھرا پڑا ہے, بھرا پڑا ہے, اب یقین کریں. اور وہ بیڈ ایتھکس کی وجہ سے, فیک نیوز کی وجہ سے, بالکل ایسے ہی, اس کی وجہ سے کتنے بچیوں کو مسائل آ رہے ہیں. میں وومن امپاورمنٹ پر بہت بلیو کرتا ہوں, اور میری بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, میری بڑی ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. اور اب دیکھیں کہ کس طرح ٹرول کیا جاتا ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ بچیوں کے چھوٹا سا کلک ان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر اس کے بعد وہ پھر خدا نہ خواستہ بلیک میلنگ کے کیا کرنا چاہیے پھر, اس کے کیا ایتھکس کیا ہونے چاہیے پھر, کیا گھروں میں بتائیں, اسکولوں میں بتائیں, کس طرح کریں, کس طرح ایک لارجر ایسپیکٹ پہ اس کو لے کر چلیں ہم. اس کے لیے اویئرنیس پروگرام چلائیں. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اویئرنیس پروگرام. آپ اویئرنیس دیں, جیسے میں اویئرنیس دے رہا ہوں, میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں, لیکن مجھے اپنے
قوم کے بچوں سے اور بچیوں سے محبت ہے، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں، اور میری ہمیشہ سے جب بھی مجھے کہیں موقع ملا ہے میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اپنی پازیٹیوٹی پہ توجہ دیں. ہر چیز کے پازیٹیو پہلو بھی اور نیگیٹو پہلو بھی ہیں. تو یہ ہمیں سکھانا پڑے گا، تعلیمی اداروں کو یہ رول اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ مل کے، اور فیملیز، ماں باپ مل کے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بات بنے گی. جیسے اب عموماً اگر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے فرض کریں، تو آپ وہاں تعداد دیکھیں بہت کم ہوتی ہے پیرنٹس کی، کیونکہ حالات ہی اتنے برے ہیں، وہ بھی بیچارے کیا کریں. تو والد بہت بڑی ایک اتھارٹی ہے، ایک گھر کا بہت بڑا پلر ہے، ستون ہے، تو وہ بیچارے نہیں جا پاتے کیونکہ اب وہ کام کریں یا وہ جائیں. تو وہ پھر اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ کام کو چھوڑ کے اس طرح کے معاملات میں جانا چاہیے جس میں ایک پازیٹیو ڈسکشنز ہوتی ہے، اور پھر ایتھکس بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اگر اوور آل بات کر لی جائے اور ریسنٹلی کچھ چیزوں کے اوپر اگر بات کر لی جائے تو جس میں سوشل میڈیا کا بہت ہی کہہ لیں کہ منفی استعمال کیا گیا ہے. ایک پروپیگنڈا تھا، پھر مس انفارمیشن، فیک نیوز پھیلائی گئی، اور وہ نیوز بلکہ صرف وہ نہیں، جتنی بھی مس انفارمیشن یا فیک نیوز ہوتی ہیں آگ کی طرح ہمیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پھیلتی ہیں، اور لوگ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ بلیو کر لیتے ہیں. تو اس کا کیا پھر حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں منیبہ، آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس آزادی رائے ہے جی، لیکن اس کی لمٹ بھی تو ہے نا. اب نیٹ ایک ایسی جگہ ہے اور سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے. جی بالکل. اب آپ نے بالکل صحیح درست فرمایا کہ ہمیں پہلے تصدیق کرنی ہے. یہ تو ہماری حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے تصدیق کریں پھر اس کو آگے بات کریں. جی تو ایک نظام ہے کہ تصدیق کیے بغیر ایک چیز کو پھیلا دینا، اور پھر کیونکہ نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلتی ہے، اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اور اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. اور اس میں پھر سیاسی پہلو بھی آتے ہیں، پھر وہ مطلب لوگ سیاست چمکاتے ہیں. پھر وہ مطلب میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن مجھے اختلاف ہے اس بات پہ کہ جب ایک ایشو بڑا سینسٹیو ہو اور خاص طور پہ کسی بیٹی کا ہو تو اس کو پھر اگر اچھالا جائے تو یہ ہر کوئی بھی جس کے گھر میں بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، وہ یہ نہیں میرا خیال سوچ سکتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بس شاید اپنے گھر کی بات اپنی ہے اور دوسرے کے گھر کی بات دوسری ہے کہ بھئی وہ کسی اور کی بیٹی یا کسی، تو یہ میں اس کے بہت خلاف ہوں. اور یہ جو ایک دم پھر وائرل کر دینا اور پھر اس کے اوپر کیا حل نکل سکتا ہے؟ بیکاز ایک چھوٹی سی فیک نیوز کی وجہ سے، مس انفارمیشن کی وجہ سے آپ کی صرف کہہ لیں کہ ایک شخص کی ساکھ نہیں خراب ہو رہی ہوتی، پورے پاکستان کی، پورے معاشرے کی آپ کی ساکھ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگا دینی چاہیے، بین کر دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے پھر اس حوالے سے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں اور قانون ہے، قانون کو اپنا کام کرنے دیں. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ مطلب کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کی لمٹ ہے، اس لمٹ میں رہ کے کہیں، نہ کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ روڈوں پہ آئیں اور پروٹیسٹ کریں اور توڑ پھوڑ کریں. یہ توڑ پھوڑ کی سیاست کے میں خلاف ہوں، اور میں بہت پیار کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، خاص طور پہ اپنے ملک کی بیٹیوں سے، کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے، ہمارا ملک ان کے ساتھ چلے گا. تو ان کو میں نہیں چاہتا کہ یہ توڑ پھوڑ کی سیاست کی طرف آئے. پھر وہی بات کہ ہمیں مل کے ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور جب ایجوکیٹ کریں گے دیکھیں نا قطرہ 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 چلیں، ایک ہے سنہار کی ایک ہے لوہار کی. تو ہم آہستہ آہستہ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. تو ایتھکس کے لیے ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے، وہ زبردستی نہیں ہوتی، وہ ایکسیپٹ زبردستی نہیں ہوگی. اور پھر ظاہر ہے اگر ہم بین کی بات کریں تو یہ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ٹویٹر پہ بین لگا دیں، اس پہ بین لگا دیں. ہم ایجوکیٹ کریں، اس کے لیے کمپینز پازیٹیو چلیں. اصل بات آ کے رکے گی پازیٹیوٹی پہ، اور کیمپین چلائی جائے، اویئرنیس ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کے اندر، نہ کہ بیننگ کی طرف جایا جائے یا سوشل میڈیا کو بین کیا جائے. ہمارے ساتھ کاشف افتخار صاحب موجود تھے. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر آئے. جناب اب کچھ معیشت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے تنخواہ دار طبقے نے رواں مالی سال کے صرف 3 ماہ میں مجموعی طور پر 111 ارب روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا، جو حکمران جماعت کے منظور نظر تاجروں کے ادا کردہ ٹیکسز سے 1550% زیادہ ہے، اور پچھلے سال کی نسبت بھی 56% زیادہ ہے. گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تنخواہ دار
افراد نے 71 ارب روپے ادا کیے تھے اور حکومت نے رواں سال جون میں اخراجات میں کمی اور ٹیکسز نیٹ کو مؤثر انداز میں بڑھانے کی بجائے تنخواہ دار افراد پر ٹیکس بوجھ میں غیر معمولی اضافہ کیا اور 28 ارب روپے کا انکم ٹیکس تمام وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین نے ادا کیے جن کی تنخواہ میں 20 سے 25% اضافہ ہوا تھا اور باقی 83 ارب روپے کا انکم ٹیکس نجی شعبے کے ملازمین نے ادا کیے ہیں جن کی اکثریت کو سالانہ انکریمنٹ بھی نہیں ملتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایف بی آر نے تاجروں سے صرف 6 ارب 70 کروڑ روپے جمع کیے۔ تو ملک تاجر طبقے نے چلانا ہے یا پھر تنخواہ دار طبقے کی ہڈیوں کو مزید پیسنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ اپنی معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے، ڈالر کی رفتار کو کس طرح مستحکم بنانا ہے، پیسے کی قدر کو کس طرح بڑھانا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑی خاص مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میاں ابوذر شاد صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے۔ انہیں ہمیں آج انوائٹ کیا ہے اور پاکستان کی کہہ لیں کہ ہسٹری توڑ کر وہ آئے ہیں۔ اس دفعہ جو چیمبر کے الیکشن ہوئے تھے اور ہائیسٹ ووٹ لے کر وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں اور ان سے بات کریں گے، ان کے حوالے سے جانیں گے ان کا آگے کا کیا لائحہ عمل رہے گا، خاص طور پر اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز آپ کو کہ ہائیسٹ ووٹ لے کر پاکستان کی ہسٹری آپ نے، بلکہ کہہ لیں کہ پورے ریجن کی ہسٹری آپ نے جو ہے نا توڑ کے آئے ہیں اور پریزیڈنٹ شپ آپ نے حاصل کی ہے۔ تو اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سر کہ معیشت ہماری جس طرح جس دہانے پر اس وقت موجود ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگ سٹیبل ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، میں آپ سے ایک عرض کروں، الیکشن سے پہلے جی چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے ایک میٹنگ لاہور میں کی تھی۔ جی اس میں آنسر کویسچن میں ہم نے پہلی بات کہی تھی کہ جی 5 ارب ڈالر سے زیادہ کا سمگلنگ کا آپ کا کاروبار ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر پاکستان کا نظام چلانا ہے، یا سمگلنگ کو کھلا کر دے یا پاکستان کو سمگلنگ سے پاک کر دے۔ ٹھیک۔ وہ دن اور آج کا دن، اس دن ڈالر اوپن مارکیٹ میں 343 کا تھا، آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 278 کا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ گوز ٹو جنرل اسو منیر ہے، یہ حکومت کا نہیں ہے اس میں کام۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ افغانستان کی ٹریڈ 5 ارب ڈالر کے نام سے ہوتی تھی۔ میں ایران سمگلنگ کی بات کر رہا تھا۔ جی جی۔ اس سمگلنگ میں افغان ٹریڈ 5 ارب ڈالر سے زیادہ تھی، جس میں سے 1.5 ارب ڈالر گورنمنٹ کو ٹیکہ لگتا تھا۔ ٹھیک۔ 1.5 ارب ڈالر کا مطلب آپ خود سمجھتے ہیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے۔ ڈالر سٹیبل کرنے میں کریڈٹ گوز ٹو فوج پاکستان۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات۔ اب آپ کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سٹاک ایکسچینج 47,000 تھا، آج 86,000 ہے، آلموسٹ ڈبل ہو گیا۔ ڈبل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو میں سمجھتا ہوں 25% جنوری تک انکریز ہو جائے گا۔ اچھا، وی کین سے دیٹ کیا ہماری معیشت یا ہماری جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہے؟ آپ بات ذرا پوری سمجھیں، جب آپ 1 لاکھ پہ چلے جائیں گے تو آپ کی اکانومی، انڈسٹری بڑی بوسٹ اپ کر جائے گی۔ سٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ آپ کے نام اچھا ہو رہا ہے، کہ جی جیسے ایک بچہ ہے، اس کو آپ اچھے اسکول میں پڑھاتی ہیں تو اس کا نام آتا ہے، یہ اسکول میں پڑھتا ہے۔ جب آپ کی اکانومی اچھی ہوتی ہے تو پوری دنیا آپ کو دیکھتی ہے، یار یہ تو ٹریک پہ آ گئے۔ ایک تو ڈالر کو سٹیبل کرنے میں افواج پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے وہ کوئی آج تک کوئی پرائم منسٹر، کوئی وزیر خزانہ نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کریڈٹ ہو گیا۔ سمگلنگ کو آج تک کوئی کنٹرول نہیں کر سکا، وہ بھی فوج پاکستان نے کیا۔ اب آتے ہیں ہم آئی پی پیز پہ۔ پاکستان کی تباہی کا راز کیا ہے؟ جو زندہ انسانوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور شیطانی کفتے ہیں، یہ آئی پی پیز شیطانی کفتے ہیں۔ اچھا۔ یہ صرف ٹوٹل سو لوگ ہیں ٹھیک ہے۔ جنہوں نے اس قوم کا خون چوس لیا ہے۔ ہم کینسر کے آخری سٹیج پہ ہیں۔ تو اس میں تو پاکستانی بھی ہیں۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا،
मगर फ़ौज पाकिस्तान इसके ऊपर वर्किंग कर रही है, हुकूमत वर्किंग कर रही है। 2000 मेगावाट हमने ऑलरेडी, मेरे पहली स्टेटमेंट से जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बना हूँ उस दिन से आज तक 2000 मेगावाट सिस्टम से निकल गया है। आपको हैरानगी होगी, जो बंदा भीख मांगता है ना, वो बंदा भी 19 रुपए यूनिट कैपेसिटी चार्जेस दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब 19 रुपए यूनिट अगर आप कैपेसिटी चार्जेस देंगे तो उसमें तनख्वाहदार तबका हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई गरीब हो या अमीर हो, सब अफेक्टेड है। बिल्कुल। उसके नुकसानात क्या हुए हैं? उसके नुकसानात ये हुए हैं कि इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। मैं कोट लखपत इंडस्ट्री स्टेट की आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ 50 मेगावाट की कंजम्पशन थी, आज 15 मेगावाट है। अगर आपकी 250% कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, आपकी डिमांड ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में और बांग्लादेश में IPPs जो लगे हैं वो 6 सेंट, 7 सेंट और 8 सेंट पे हुए हैं। यहाँ पे 16 सेंट पे एग्रीमेंट हुआ है। और ये IPPs वो लोग हैं, चाहे पाकिस्तानी है, एक कानून था कि जी बाहर का फॉरेनर इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्होंने क्या किया, जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, इस वक्त 23,500 से ज़्यादा लोगों के पास ड्यूल नेशनैलिटी है। ये एक ऐसा नासूर है पाकिस्तानी कौम के ऊपर कि उनके पास डबल पासपोर्ट है और वो असम्बलियों में भी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी बैठे हैं और हर जगह बैठे हैं। ठीक है। अगर ये नासूर ख़त्म ना किया गया ना, अगर ये नासूर अगर आप कौम ने ख़त्म ना किया, ड्यूल नेशनल को किसी भी इम्पोर्टेंट या पब्लिक ऑफिस नहीं देना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट आ गया आपका। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाह रही, बिकॉज आज जो हमने हमारा टॉपिक रखा है वो इनकम टैक्स के हवाले से है कि FBR के नेट में किस तरह हमने लेकर आना है। ख़ास तौर पर हमारे जो ताजर बरादरी है, हमारे ताजर भाई हैं, वो कहते हैं जी हम सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और हम टैक्स के नीचे दबे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपके सामने रखी है कि जो नौकरी पेशा अफराद हैं, सबसे ज़्यादा बोझ तो उनके ऊपर पड़ा है टैक्सेस का। जितने टैक्सेस लागू किए गए हैं, टैक्स नेट में आते हैं, वो नौकरी पेशा अफराद है। तो किस तरह इसको आप देखते हैं? चलें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। एक जो भीख मांगता है ना बंदा, वो भी टैक्स पेयर है। बिल्कुल। आपको लेने का तरीका नहीं आ रहा। अच्छा। पूछे कैसे? कैसे? जब वो बाथरूम जाता है, पानी इस्तेमाल करता है, टैक्स देता है। जब वो साबुन इस्तेमाल करता है, टैक्स देता है। जब वो टूथपेस्ट करता है, टूथपेस्ट पे भी देता है और ब्रश पे भी देता है। ऐसे। जब वो टॉवल इस्तेमाल करता है, उस पर भी देता है। जब वो बिजली इस्तेमाल करता है, उस पर भी टैक्स देता है। ये सिर्फ भीख मांगने वाले की बात कर रहा हूँ मैं। आप किसी और की बात छोड़ दें। ठीक है। आपका सिस्टम गलत है। तो सिस्टम ठीक किसने करना है? मैं बताता हूँ। आप हाई कोर्ट का जज लगाते हैं वकीलों में से, आप मेडिकल हॉस्पिटलों का मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो लगाते हैं वो डॉक्टर लगाते हैं। हाँ जी। मुआशियत के लिए आप ऐसे बंदे लगाते हैं जिनका कोई तजर्बा नहीं। अच्छा। उसकी मिसाल PIA, उसकी मिसाल स्टील मिल, उसकी मिसाल रेलवे। राइट मैन द राइट जॉब होगा तो काम ठीक चलेगा। आप एंकर हैं, मैं आपको बोलूं जी ये ऑर्थोपेडिक का केस आया, ऑपरेशन कर दो, तो आप कैसे करोगे? इसलिए खुदा के लिए ये जो आप बिजनेसमैन या आम आदमी को कह रहे हो ना जी टैक्स नहीं देता, ज़रा हिसाब कर लें। सबसे बड़ा जुल्म तो गवर्नमेंट खुद करती है। उसकी मिसाल आपको देता हूँ। खैबर से लेके कराची तक, कोयटा से लेके गिलगित तक कितने पेट्रोल पंप हैं? किसी पे कैमरा लगा हुआ है? तो आप क्यों कर रहे हैं? आप इनवाइस क्यों नहीं देते? अच्छा। आप इधर छोटे से दुकानदार के ऊपर कैमरे लगा रहे हैं। मेरी बात जरा समझ लीजिए। आप हमें चोर देखिए, मैं आपको यहाँ आपके यहाँ गेस्ट हूँ, लेकिन एक स्टेटमेंट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि जो ताजर बरादरी है वो टैक्स नेट में नहीं आती है। जितनी % आनी चाहिए वो टैक्स नेट में नहीं है, वो टैक्स चोरी करते हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं। सही है, दुरुस्त है ये स्टेटमेंट? मुझे बता दे। गलत। गलत है? 100% गलत। सारी जितनी भी ताजर बरादरी कोई चोर नहीं है। अच्छा। चोर वो हैं जो लाहौर ऑफिस में पिस्तौलें निकाल रहे थे, 6 करोड़ बैगी बंदर बांड करते हुए। कमिश्नर और चीफ कमिश्नर की लड़ाई हुई है। अच्छा। 4 माह पहले। ठीक है। चोरी तो वो करते हैं। ठीक है। अगर सिर्फ फौज
جتنے ٹیکس ریونیو آفیسرز ہیں گریڈ 18 سے لے کے گریڈ 22 تک، ان کی انویسٹیگیشن کر لے ان کے پاس بلیک منی کہاں سے آئی ہے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. میں رشوت کس بات کی دیتا ہوں؟ بلیک میل ہوتا ہوں. رشوت کون دیتا ہے؟ 136ویں نمبر پہ آپ کی پوزیشن ہے اس وقت. جتنا نقصان اس قوم کو پڑھے لکھوں نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا. وہ پوچھیں کیسے؟ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. کتنے پی آئی ڈی ہیں وہاں پہ؟ $3 ارب سے انہوں نے چوری کا پیسہ چھین کے اپنی حکومت چلائی. اچھا. کرپشن کا پیسہ چھینا. آج ان کے ایسٹ 12 ارب سے زیادہ ہیں ڈالر کے. جی. تو یہاں ہم ہر سال بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں. 200 ارب سے زیادہ $200 ارب سے زیادہ پاکستانیوں کے ایسٹس اور کیش باہر پڑا ہے. ایسے بندے کو حکومت کرنے کا کیا رائٹ ہے؟ تو کون لے کر آئے گا پاکستان میں وہ؟ ان کو ڈیول نیشنل ہیں سارے، ان کو چیک کریں نا. یہ جو آج بیان دے رہے ہیں جی آئی پی پیز میں یہ ہو رہا ہے، وہ خود اس کے حصے دار ہے. ہاں جی. میں نام نہیں لیتا مگر وہ بڑے فیڈریشن کے بڑے عہدے دار ہیں. اور ٹیکسٹائل سیکٹر کا بڑا نام ہے ان کا. اپنی ٹیکسٹائل فیکٹری 10 سال سے بند ہے. 1990 میں انہوں نے رائٹ آف کرائے، اپنے قرضہ معاف کروایا. کیا ایسے لوگ بہت اچھے ہیں؟ سب اچھے کی آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جب تک آپ عزت نہیں نہ دیں گے آپ کی عزت کوئی نہیں کرے گا. آپ مجھے یہ بتائیں اسرائیل میں یہودی سب سے امپورٹنٹ بندہ کس کو گنتے ہیں؟ نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ وہ جو ان کا تعلیم پڑھاتے ہیں نا یہودی، جس کو ہم معلم کہتے ہیں، سب سے ٹاپر اس کو بناتے ہیں. ہمارے ہاں معلم جو ہوتا ہے نا وہ میٹرک فیل ہوتا ہے. اچھا دین سے دوری ہے. تھوڑا سا مجھے بتائیں، تھوڑا سا ٹیکس پہ آ جاتے ہیں نا ہم ٹیکس لوگ، پہ بار جی بار سن لیں. ٹی ٹریک ہو جاتے ہیں. نہیں ٹیکس پہ آ جائیں. اس مجھے وقت بتائیں اگر سارے لوگ اگر ٹیکس نیٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو جیسے ہم نے کہا کہ ہم بھیک مانگتے ہیں، جا کے آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں ضرورت تو نہیں پڑے گی میرے خیال سے قرضہ لینے کی. بہت اچھی بات کی آپ نے. ٹیکس نیٹ میں آپ کے پاس NIC کارڈ کی گورنمنٹ دیتی ہے نا، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. اگر 18 سال کے بچے کو اگر آپ ٹیکس نیٹ میں لے آئیں اسی دن اس کا ٹیکس نمبر ایشو کریں، وہ میں نے تو نہیں کرنا نا، وہ آپ نے کرنا. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو ٹیکس نیٹ کا سسٹم ہے اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے؟ خوف کا عالم ہے. اچھا خوف کا عالم ہے. ٹھیک ہے. آپ اسی دن دے دیں. سیکنڈلی اس وقت 55 بینک ہیں. آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے ٹوٹل بینک کتنے؟ 55. تمام ڈیٹا روز رات کو 6 بجے اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتا ہے. اچھا. اگر اسٹیٹ بینک اور FBR ایک پیج پہ آ جائیں ٹھیک ہے تو کون ٹیکس چوری کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ 5000 کا نوٹ کیوں نہیں کینسل کر رہے؟ آپ 1000 کا نوٹ کیوں نہیں کینسل کر رہے؟ میں لنڈن ابھی گیا ہوں، صرف ناشتہ لیا 10 پاؤنڈ کا، تو میں نے اسے کیش دیا، اس نے کہا لک ایٹ، تو اس پہ لکھا تھا نو کیش. اچھا اوکے. تو آپ 10 پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، ادھر آپ اربوں روپے کی کیش ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. آپ نوٹ کیوں نہیں بند کر رہے؟ یہ میرا 5واں سال ہے کہہ رہا ہوں نوٹ بند کر دو. اچھا. اور 5000 کا نوٹ بند ہوگا، کرپشن ختم ہوگی. ٹھیک ہے. جب کرپشن ختم ہوگی، جو گھروں میں پیسہ پڑا ہے کیا اسٹیٹ بینک کو نہیں پتا؟ ویلیو نہیں رہے گی. آپ کا روپیہ کیوں گرا ہے؟ آپ نے بغیر گولڈ کے نوٹ پرنٹ کیے ہیں، یہ اس کی سزا ہے. آپ لوگ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اب سن لیں میری بات. ٹیکس دینی ہے توجہ؟ یہ گورنمنٹ نے، میں نے تو نہیں دینی. وہی تو کہہ رہی ہوں، کس نے دینی ہے توجہ؟ بھائی آپ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں نا اس کو. جب آپ وزیر خزانہ بزنس کمیونٹی سے نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے کیا ریزلٹس آئیں گے؟ ٹیکس نہیں لیں گے. نہیں، اس کو تو سارا سسٹم کا پتہ ہے نا. آپ ایک ان نون بندے کو ٹیکس کلیکٹر اتھارٹی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اس نے ایک امتحان پاس کیا ہے اور وہ عقل مند ہے. اچھا. اور جو بندہ ملیں چلا رہا ہے وہ بیوقوف ہے. ٹھیک ہے. اس سال 22-23 میں RTO 1 کا ریونیو تھا 2 ارب انکم ٹیکس کا، صرف لاہور کی بات. اس وقت 9 ارب ہوا ہے صرف ایک سال میں، صرف گورنمنٹ نے مانیٹر کیا ہے. مگر ہراسمنٹ کے ساتھ ٹیکس نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. ودن 1 ویک آپ نے 50 کمپنیوں پہ چھاپے مارے، کیونکہ آلریڈی جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو اسکویز کیا جا رہا ہے، ان کے اندر سے ٹیکس نکالا جا رہا ہے.
وہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ جو کالی بھیڑیں ہیں بزنس کمیونٹی میں جی اور ٹیکس آفس میں، ٹھیک ہے، یہ خود ہی راستہ بتاتے ہیں. چور کو کہتے ہیں چوری کرو، شوکار کو کہتے ہیں دھیان کرو. اچھا یہ کام ہو رہا ہے. اچھا یہ خود ہی ریفنڈ سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں سسٹم بڑا آسان ہے. آپ انڈیا کا سسٹم اٹھا لیں، انڈیا میں 4% ٹیکس ہے کھانے پینے کی اشیاء پہ اور 8.5% لگژری سیل ٹیکس ہے. جی جی آپ یہاں پہ 18% سیل ٹیکس لگا کے بیٹھے اور سنیے وہ ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں رشوت دینی پڑتی ہے. اچھا اگر انہوں نے 9% نہ کیا اچھا تو یہ رشوت کا بازار اور گرم ہو جائے گا اور ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. 940 ارب روپیہ زراعت کا ہر سال بلیک مارکیٹنگ میں آتا ہے اور 1000 ارب سے زیادہ رشوت دی جاتی ہے، بلیک اکانومی میں انجیکٹ ہوتی ہے. 2000 ارب روپیہ یہ آپ انجیکٹ کرتے ہیں. 2111 ارب روپیہ آپ صرف کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں اور 2000 ارب فوج پاکستان کا بجٹ ہے. آپ اندازہ کریں کہ کیپیسٹی آئی پی پیز کی وجہ سے ہر گھر میں خودکشیاں. کل کی بات بجلی نہیں ہے اور بجلی نہیں ہے لیکن جو ہمارے بلز ہیں وہ تو لاکھوں روپے میں آ رہے ہیں. جی تو آپ مہربانی کریں 5000 کا نوٹ بند کریں اور امنیسٹی سکیم دیں لوگوں کو تاکہ لوگ فوری طور پہ ٹیکس نیٹ میں آئیں. یہ جو چوری کا ٹائٹل آپ نے لگایا ہوا ہے چہرے پہ یہ بند کر دیں. اس کو بند کر دیا جائے. میاں ابو ذر شاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر آف کامرس کے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، آپ نے اپنا انالیسز ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ ساری صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.